20 मिनट के बाद हदीद इस तक पहुंचा था। आते ही एक रख के थप्पड़ लगाया। तुम खुद को समझती क्या हो? बहुत बड़ी तोप चीज़ हो जिसे ढूंढने सारे ख्वार हो रहे हैं। निकल आओ अपनी फिल्मों ड्रामों की दुनिया से और बंद करो फजूल की एक्टिंग। उसके अल्फाज ने इसकी आंखों में मिर्चें सी भर दी। वो इसके साथ घिसती चल रही थी। हदीद ने गाड़ी के पास पहुंच के इसका हाथ छोड़ा तो वो खामोशी से जाके रिदा के पास बैठ गई। सब एंजॉय कर रहे थे। जब शेर व शायरी का मुकाबला होने लगा, जब जरनीन की बारी आई तो उसने शेर पढ़ा। सुना था इश्क बेपरवाह होता है, पर जब खुद पे कयामत टूटी तो जाना हमने ये बेपरवाह नहीं, ये तो कातिल होता है। किसी की अना का, किसी की खुददारी का, ये तो हर एहसास ख़त्म करता है। एक एहसास अपना करता है। ये इश्क हकीकी हो तो शान बढ़ाता है। ये इश्क मजाजी हो तो सरे बाज़ार रुसवा कर जाता है। ये कभी खुद ही हंसाता है, कभी खुद ही रुलाता है। इश्क का कैदी बिना मरे सूली चढ़ जाता है। हदीद ने चौंक कर इसे देखा, मगर वो नरमीन की बात सुन रही थी। यूं ही मौज मस्ती करते वो नथिया गली पहुंच गए। सब एंजॉय कर रहे थे। एक वही थी जिसका दिल नहीं लग रहा था किसी चीज़ में भी। कब वो तीनों इससे जुदा हुई इसे पता ही ना चला। वो यूं ही चल रही थी। हदीद ने उसका रास्ता रोका। तुमने ईशा से क्या बकवास की है? तो उसने सवालिया निगाहें उठाईं। वो मेरे पास आई थी और कहा कि तुमने मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। तुमने इससे क्यों बोला कि रात को तुम मेरे साथ थी? उसने पूछा तो मैंने जवाब दे दिया। टेंशन मत लें, वो बोथर नहीं करेंगी। आप जब बोलोगे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। आपको आपके जैसी मिल जाएगी। चलो मेरे साथ। हदीद ने इसको खींचा और सामने ईशल के पास आया। मिस ईशल, आप कुछ देर पहले आई थी। जो बात आपने की वो सच है। मैं और ये साथ ही थे, और क्यों ना होते। शादी के बाद अब ही तो मौका मिला, वरना हम तो कहीं घूमने ही नहीं गए। और जरनैन के कंधे पे बाजू रखा। शी इज़ माई वाइफ, नॉट जस्ट वाइफ, आल्सो लव ऑफ माई लाइफ। और इन्हें हैरान छोड़ के चल दिया। जरनैन ने मुड़ते ही उसका बाजू झटका अपने गेट से और गाड़ी में बैठ गई। होटल पहुंच के सब ने बिस्तर संभाले और सो गए। हदीद की पूरी रात करवट बदलते गुजर गई। से रह रह के अपनी बेइख्तियारी पर गुस्सा था। इसने जरनैन की ज़ात को तोड़ा था और ऊपर से झंझलाहट में अपने अल्फाज से उसकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाई थी। इसे खुद से नफ़रत हो रही थी। अमेरिका में रह के भी उसने खुद को बुराई से दूर रखा और नफ्स को कंट्रोल में रखा, पर कल की अपनी हरकत इसे अपने मुंह पे तमाचा लगी थी। आज उसका ज़मीर इसे मलामत कर रहा था। इससे जो 7 साल पहले गलती सरजद हुई थी, इसी वजह से वो जरनैन से फासला कायम रखता, क्योंकि उसकी मासूमियत और लापरवाही सी आदत ने इसे बहुत पहले ही अपने शिकंजे में जकड़ना शुरू कर दिया था। उसके साथ रहते इसे ये तो अंदाज़ा हो गया था कि वो इसे पसंद करती है, पर मोहब्बत करती है। ये इसके लैपटॉप में मौजूद अपनी तस्वीरों से हुआ, जिन पर उसने कोई ना कोई कमेंट लिखा हुआ था। कई तस्वीरों को एडिट करके अपनी तस्वीरों के साथ जोड़ा गया था, और वो इसकी मोहब्बत का सिला सिर्फ अपनी जारियत से दिया था। वो शायद खुद को बावर ही नहीं कराना चाहता था कि वो भी इसमें इन्वॉल्व होने लगा है। चाह के भी ये ना बयां कर सकता था कि मुझे तुम्हारे वजूद की चाह होने लगी है।
اسی لیے جو حق پیار سے مانگنا چاہیے تھا وہ چھین کے حاصل کیا، کیونکہ اس نے انا کا جھنڈا اونچا رکھا تھا، جس نے محبت کے جذبے کو دبا دیا تھا، اور جو محبت سے نگاہ چراتے ہیں حدید کی طرح ہی بکھرتے ہیں۔ واپسی کا سفر یادیں سمیٹتے گزر گیا۔ کئی لوگوں نے لو کنفیوژن بھی کیا، کئی نئے دل جڑے تو کہیں ٹوٹے۔ ایشل جاتے ہوئے جتنی خوش تھی واپسی پہ اتنی ہی دکھی تھی۔ دکھی تو زرنین بھی تھی، مگر خوش دکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر واپسی پہ ایک اچھی خبر ان لوگوں کی منتظر تھی۔ آقا جان نے نرمین کی منگنی کا اعلان کر دیا تھا۔ زرنین بھی سب بھلا کے منگنی کی تیاریوں میں بزی ہو گئی۔ یونی سے واپسی پہ وہ تینوں شاپنگ پہ نکل کھڑی ہوئیں، کیونکہ ایک ہفتہ دیا تھا آقا جان نے، اسی میں سب کچھ مینیج کرنا تھا، اس لیے وہ سب گن چکر بنی ہوئی تھی ان دنوں۔ اب بھی آقا جان کی اجازت سے وہ لوگ داؤد کے ساتھ منگنی کے لیے لہنگا پسند کرنے آئے ہوئے تھے۔ ایک کو پسند آتا تو دوسرا ریجیکٹ کر دیتا۔ اسی چکر میں 3-4 گھنٹوں سے وہ سب خوار ہو رہے تھے۔ زرنین نے بھوک کی رٹ لگائی تھی، اس لیے پہلے پیٹ پوجا کرنے کے لیے ہوٹل آ گئے۔ ابھی وہ لوگ آ کے بیٹھے ہی تھے کہ حدید بھی آتا نظر آیا۔ زرنین نے اسے دیکھ کے سوالیہ نظروں سے دونوں گھنیوں کو دیکھا جو گڑبڑا گئیں۔ وہ اصل میں بھائی کی پسند اچھی ہے اس لیے بلایا، تو زرنین خاموشی سے کھانے پر جھک گئی۔ جب حدید نے اس کے ساتھ والی سیٹ گھسیٹ کے بیٹھ گیا، اس نے سر اٹھا کے نہ دیکھا۔ وہ جب سے مریض سے واپس آئی تھی حدید سے ہم کلام نہ ہوئی۔ دونوں اپنی اپنی زندگی گزار رہے، جس میں نہ اس کو حدید کی پرواہ تھی اور نہ حدید کو اس کی۔ اب بھی حدید سب سے خوش گپیوں میں مصروف تھا، جبکہ زرنین کھانے میں، جیسے اس کے بعد تو کھانا ملے گا ہی نہیں۔ یہ حدید کا پرسنل ویو تھا زرنین کے بارے میں۔ کھانا کھا کے پھر سے شاپنگ سینٹر سب گھس گئے۔ اللہ اللہ کر کے سب کی مشترکہ رائے سے گولڈن کلر کا لہنگا پسند آیا اور جان چھوٹی سب کی۔ میچنگ جولری لی گئی، تب کہیں جا کے شاپنگ کمپلیٹ ہوئی اور سب گھر پہنچے تھک ہار کے، اور سونے والی کی، کیونکہ صبح اسائنمنٹ بھی جمع کروانی سب نے۔ زرنین حدید کی کلاس بنک کر کے سکون سے کینٹین جا رہی تھی جب کسی سے زوردار ٹکر ہوئی اور تمام نوٹس بکھر گئے۔ وہ جو کوئی بھی تھا زرنین نے غصے سے دیکھا تو اس نے جلدی سے سوری بولا اور ساتھ ہی اپنا نام بھی بتا دیا۔ ہائے، میں اسد۔ زرنین نے گھور کے دیکھا تو میں کیا کروں؟ تو مسٹر اسد شرمندگی سے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ وہ اصل میں یہاں نیو کمر ہوں، تو آپ مجھے انگلش ڈپارٹمنٹ بتا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے عاجزی اختیار کی تو جیسے زرنین کو شرارت سوچی۔ آئیے میرے ساتھ، اور اسے گھما پھرا کے ایک روم کے سامنے لائی اور بولی، یہیں HOD بیٹھتے ہیں۔ زرنین نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ اسد جیسے ہی روم میں گیا زرنین نے کنڈی چڑھا دی۔ وہ ایک اسٹور روم تھا جس میں اس سے پہلے بھی کئیوں کو بکرا بنایا گیا تھا۔ خود کو داد دیتی کینٹین آ گئی۔ کلاس ختم ہونے پر وہ تینوں اس کے سر پر سوار ہوئیں۔ کیا تکلیف تھی؟ کیوں کلاس بنک کی؟ تو زرنین نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ موڈ نہیں تھا مسٹر سڑو کو دیکھنے کا، تو انہوں نے آنکھیں نکالیں۔ شرم کر لو، تمہارے شوہر نامدار ہیں۔ تو اس نے برا سا منہ بنایا۔ جب دب کر کے کوئی چیئر گھسیٹ کے بیٹھ گیا، ہائے مس، تو زرنین نے آنکھیں پھاڑ کے دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کے بولا، اتنی حیرانگی؟ میں اسد، پہچانا نہیں آپ نے؟
HOD کا روم بتایا تھا نا؟ بہت شکریہ آپ کی مدد کا، آپ نہ ہوتی تو میں مل ہی نہ پاتا۔ تو ذرنین نے بنا شرمندہ ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، چھوٹی موٹی نیکیاں کرتی رہتی ہوں میں، آپ شکریہ کر کے میری نیکی ضائع نہ کریں۔ اسد جو اسے شرمندہ کرنے آیا تھا اب ہونکوں کی طرح اسے ہی دیکھ رہا تھا، پر وہ وہاں تو دنیا بھر کی عاجزی چھائی تھی، اور اس کے اس انداز پہ کہکا بھی نکل گیا اور اس کے آگے جھکتے ہوئے بولا، ویسے لگتا ہے آپ نے شرمندہ ہونا سیکھا ہی نہیں۔ تو ذرنین نے چڑھاتے ہوئے ہنس کے اس بات میں سر ہلایا۔ حدید نے دور سے ذرنین کے ساتھ اسد کو اچنبھے سے دیکھا اور سوچنے لگا، یہ محترم کون؟ جب ایشل جو کسی کام سے حدید کے پاس آئی تھی بغور حدید کا مشاہدہ کیا اور کہنے لگی، یہ اسد ہے، نیو مائیگریٹ ہو کے آیا ہے، شاید پرانا کلوز فرینڈ ہوگا، کیونکہ ذرنین نے آج پیریڈ بنک کیا تھا، اس کے ساتھ ہی تھی پورا پیریڈ۔ تو حدید نے مٹھیاں بھینچ کے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور ایشل اپنے وار میں کامیاب رہی اور مسرور ہوتی چلی گئی۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر پہنچے سرین شاہ کو منتظر پایا۔ ذرنین تو دیکھتے ہی ملنے کو بھاگی۔ جب ٹھوکر لگ کے گرنے لگی تو حدید نے جلدی سے بازو پکڑا، جسے ذرنین ایک جھٹکے سے پرے کیا اور سرین شاہ کے گلے لگ گئی۔ تو ثنا نے اسے پرے ہٹایا، ان پر سب کا حق ہے، ہمیں بھی ملنے دو، قبضہ گروپ کہیں کی۔ تو وہ منہ بناتے دور ہوئی اور چٹکی کاٹنا نہیں بھولی۔ درد سے وہ بلبلا اٹھی، جبکہ ذرنین روم میں دوڑ گئی۔ دوپہر کا کھانا کھا کے سب باتوں میں مصروف تھے۔ سرین نے سب کو متوجہ کیا اور حدید سے ذرنین کے ساتھ بھیجنے کی درخواست کی۔ جب ذرنین نے بات میں ٹانگ اڑانا ضروری سمجھا، امو جان جانا میں اور اجازت کسی اور کی، میں چل رہی ہوں آپ کے ساتھ۔ جب سرین نے تنبیہہ نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ گڑبڑا کے بولی، میرا مطلب تھا کہ ان کا کیا اعتراض، یہ تو مجھے نہیں روکتے کہیں سے بھی، اور کہنے لگی، میں بیگ لے کر آتی ہوں، آپ بیٹھیں۔ جبکہ سرین نے اس کے اس انداز پہ سر پکڑا، جبکہ حدید بھی اس کے پیچھے گیا۔ جب حدید روم میں آیا تو دیکھا میم اپنے منگنی پر پہننے والے سوٹ بیگ میں رکھ رہی تھی۔ جب حدید نے ہاتھ پکڑ کے کھینچا تو ذرنین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور تڑپ کے بولی، چھوڑیں میرا ہاتھ، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تو حدید نے اسے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑا، تم ہو میرا مسئلہ، آنی سے راضی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں اپنے باپ کا قتل بھول چکا ہوں اور تم اپنے باپ سے مل سکتی ہو۔ میں اب بھی تمہارے باپ سے نفرت کرتا ہوں اور کبھی بھی اسے معاف نہیں کروں گا، اور تم میرے ساتھ ہی اس گھر میں جاؤ گی، میرے ساتھ ہی آؤ گی، وہ بھی جسٹ منگنی پر، اور تمہارے ساتھ میری محبت کی شادی نہیں جو میں محبت میں آ کر تمہیں ہر چیز کی اجازت دے دوں، میری پابند ہو تم۔ اتنا اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو، اور آئندہ میرا ہاتھ جھٹکا نہ تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہر اختیار رکھتا ہوں تم پہ، تمہارا ہاتھ پکڑنے کا بھی اور تمہیں چھونے کا بھی، جس طرح چاہوں۔ اس کو جھٹکے سے پرے کرتے ہوئے حدید نے اس کی اہمیت اسے جتلائی اور باہر چلا گیا۔ ذرنین جب باہر آئی تو سرین نے اسے گلے سے لگایا، بیٹا، شوہر کی بات ماننے میں اچھی بیویوں کی عزت ہے، اپنے گھر خوش رہو، آباد رہو، تم تو خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر تم سے ایک پل بھی جدا نہیں رہ سکتا،
حدید نے پتہ نہیں کیا کہانی بنائی تھی کہ وہ ہنستے ہوئے اسے ان نیک خیالات سے مستفید فرما رہی تھی۔ سرین کے جاتے ہی اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا اور روم میں آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، اسی لیے اپنی ہی روم میں آ کے سو گئی۔ زرنین کی جب آنکھ کھلی تو سامنے ہی حدید کی صورت نظر آئی، جو بک گود میں دھرے بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا، اور زرنین میڈم ہمیشہ کی طرح ٹانگیں اس پر دھرے محو استراحت تھیں۔ اچانک اسے اپنے سونے کے انداز پہ جی بھر کے شرمندگی ہوئی، مگر انسانوں کی طرح سونا اس کے بس میں ہی نہ تھا۔ وہ آرام سے بنا آواز کیے اٹھی اور روم سے باہر نکل گئی۔ دوسرے دن جب وہ یونی پہنچی تو اسد کو اپنا منتظر پایا، جس نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا تھا، جس پر زرنین نے منہ بنایا، جبکہ حدید نے شدید غصے سے یہ منظر ہضم کیا، کیونکہ اسے زرنین کے تاثرات نہ نظر آئے تھے۔ اسے آیا تو بس اتنا نظر کہ وہ ہنس کے اس سے مخاطب تھا۔ حدید اس کو غصے سے دیکھتے ڈپارٹمنٹ پہنچا اور خود کو ریلیکس کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے زرنین کے ساتھ دیکھ کر اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ او مسٹر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں منہ توڑوانا ہے مجھ سے؟ اپنی شکل گم رکھا کرو، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، زرنین نے نخوت سے کہا اور کلاس اٹینڈ کرنے چلی دی۔ وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ کلاس میں آئی تھی۔ جب حدید نے غصے سے بولا، آئندہ میری کلاس میں جو بھی 10 منٹ لیٹ ہوگا برائے مہربانی پھر باہر ہی رہے، خصوصاً مس زرنین صاحبہ۔ تو اس نے اچنبھے سے دیکھا کہ یہ انگارے کیوں چبا رہا ہے، پر وہ لیکچر اسٹارٹ کر چکا تھا۔ پھر تو شاید زرنین کی سختی کا دن تھا، جو حدید نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ ناول پڑھ رہا تھا، ویٹنگ فار گوڈوٹ، اور اسی کے متعلق سوال بھی کر رہا تھا، جب حدید نے پوچھا کہ گوڈوٹ کون ہے۔ اس ناول کا تو زرنین نے مزے سے جواب دیا، جب آپ کو نہیں پتا گوڈوٹ کا، سیمیول کو خود کو نہیں پتا تو مجھ معصوم کو کیا پتا؟ میں تو بیچاری بندی ہوں، خود کسی گوڈوٹ کا ویٹ کر رہی ہوں جو اس پڑھائی سے میری جان چھڑا دے۔ اس کی بات سن کے سب منہ پھاڑ کے کہکے لگائے، جبکہ حدید نے جسٹ ایک لفظ بولا، آؤٹ، اور انگلی کا اشارہ کیا کلاس سے نکلنے کا، تو زرنین نے منہ بناتے ہوئے بولی، میں اکیلی کیا کروں گی باہر، ان تینوں کو بھی بھیج دیں۔ حدید نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور غصے سے بولا، مس زرنین گو، تو وہ بھی چھپاک سے وہاں سے نکل گئی، مبادا دھکے دے کر نہ نکال دے۔ زرنین باہر نکلی اور کینٹین کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ بے عزتی کے بعد بھوک لنگنا نارمل سی بات تھی اس کے لیے۔ وہ جیسے ہی اپنی مخصوص جگہ پہ پہنچی، آگے اسد کو براجمان دیکھا تو منہ بناتی گھاس پر بیٹھ گئی۔ جب اسد بھی بے شرمی کے ریکارڈ توڑتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور بولا، آپ بچپن سے ہی ایسی ہی ہیں یا پھر ابھی کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوا ہے؟ تو زرنین نے غصے سے سرخ لیے اسے دیکھا اور ہاتھ لہرا کے بولی، نہ میں کہتی ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، آپ نے تو بے شرمی کے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ تو اسد نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں تو شرم والے دن پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو زرنین نے جھنجھلا کے اسے دیکھا اور اسے اگنور کرنے کے لیے ہینڈز فری لگا لی، پر شاید اس نے بے شرمی کے سارے لیول کراس کیے ہوئے تھے۔ زرنین نے خواب شیشے کا ناول، جو کہ اس کی پسندیدہ رائٹر کا تھا، پہ کانسنٹریٹ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ارد گرد کا
ہوش بھلائے ناول میں غرق ہو گئی۔ حدید کلاس آف کر کے جب باہر نکلا تو ذرنین کا خیال آیا تو کینٹین ایریا میں آیا، جہاں ذرنین کے ساتھ اسد کو بیٹھے دیکھ کے غصے سے اس کے قریب گیا اور ذرنین کو بولا اٹھنے کو۔ جب ذرنین نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کا جی چاہا کہ اس کے کانوں کے پیچھے، مگر غصہ برداشت کرتے واک آؤٹ کر گیا، کیونکہ اسے لگا کہ وہ سن کے بھی انجان بن رہی ہے۔ ذرنین کو اچانک ایک میسج موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ ردا کو چوٹ لگی ہے اور اسے چلنے میں ہیلپ چاہیے، تو وہ جلدی سے روم میں پہنچی۔ جب الارم لاکڈ ہو گیا تو ذرنین نے مڑ کے دیکھا تو اسد کو دیکھ کے چونک گئی۔ تم یہاں، ردا کہاں ہے؟ تو وہ مسکرا کے اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو ذرنین کو جیسے شاک لگا۔ اسی وقت روم کا دروازہ کھلا اور حدید اور ایشل اندر داخل ہوئے۔ ذرنین کا ہاتھ اسد کے ہاتھ میں دیکھ کے حدید تو جیسے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کا گریبان پکڑ کے مکہ اس کے ناک پہ دے مارا تو جیسے ذرنین کا سکتہ ٹوٹا۔ حدید اور اسد دونوں گتھم گتھا تھے۔ جب ذرنین نے حدید کو روکنے کی کوشش کی، حدید چھوڑیے اسے، پر وہ ہوش میں ہوتا تو اس کی بات سنتا۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے قریب گئی اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب اسے دھکا لگا اور وہ نازک سی ٹہنی کی طرح دور جا کے گری، اس کا سر زور سے میز سے ٹکرایا تھا اور وہ ہوش کھو بیٹھی۔ ایشل نے جب سچویشن سیریس محسوس کی تو انہیں روکنے لگی۔ سر، پر غلطی صرف اس کی تو نہیں۔ اگر اس نے ذرنین کا ہاتھ پکڑا تو اسی کی اجازت ہی سے پکڑا ہوگا۔ جب حدید اچانک مڑا اور اس کا منہ زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچا۔ اگر تم عورت ذات نہ ہوتی تو میری بیوی پر الزام لگانے سے تمہاری زبان سلامت نہ ہوتی۔ میری بیوی کیسی ہے یہ تم سے جاننے کی ضرورت نہیں مجھے، اور تم لوگوں کی سازش میں بہت پہلے ہی جان گیا تھا۔ میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ آخر تم لوگوں کا پلان ہے کیا، مگر تم لوگوں کی طرح تم لوگوں کا پلان بھی گھٹیا ہے اور اسد کو دھکا دے کے پرے کیا۔ لے جاؤ اپنے شطرنج کے مہرے کو، اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں کہ تم ایک عورت ہو۔ اور یاد آنے پر ذرنین کو تلاشا نظریں میز کے پاس بے ہوش پڑے وجود پہ نظر پڑی تو اسے باہوں میں سمیٹتے باہر بھاگا۔ یہ تو شکر تھا کہ یونی قریباً خالی ہو چکی تھی۔ اکا دکا اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سوال کرتا اس نے ذرنین کو گاڑی میں لٹایا اور زن سے گاڑی دوڑا گیا۔ ذرنین کو ہوش آیا تو حدید کو سامنے پایا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر بھی تھا، اس لیے اس نے بامشکل اپنے آنسو روکے۔ جب ڈاکٹر نے حدید کو یقین دلایا کہ وہ اب ٹھیک ہے، بظاہر کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، سر کی پچھلی سائڈ پہ ایک گھڑوم سا بن گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر اوکے کا سگنل دیا اور وہ اسے لیے گاڑی میں آ بیٹھا۔ جب ذرنین نے بولنا شروع کر دیا، میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ آپ نے کیا سوچا میرے بارے میں مجھے نہیں جاننا۔ آپ کو ایشل سے شادی کرنی ہے کریں، مجھے چھوڑنا ہے چھوڑ دیں، میں رب کے علاوہ کسی کی جواب دہ نہیں ہوں۔ جبکہ حدید نے اس کی ساری بکواس خاموشی سے سنی اور چپ چاپ گاڑی چلا دی۔